जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माज़रत के साथ थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम सिस्टम में आ गया था जिसकी वज़ह से दोबारा मीटिंग को लीव करना पड़ा। तो शुरू करते हैं आज का जो सबक है हमारा। आज की जो हमारी सूरत है वो सूरतुश शम्स है और शम्स इस वज़ह से है कि यहाँ पर शम्स का लफ़्ज़ आया है, इस वज़ह से इसको सूरतुश शम्स कहते हैं। और सूरतुश शम्स जो है वो मक्किया है। ये हिजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना की तरफ हिजरत करने से पहले ये सूरत नाज़िल हुई थी। बाकायदा तफ़सीर और तर्जुमा शुरू करने से पहले काइंडली ग्रुप के अंदर मीटिंग का लिंक शेयर कर दें, लोग माँग रहे हैं। पिछली जो सूरत थी हमारी वो लैल जो सूरत पड़ी थी, उसके अंदर हमने एक वाक़या जो था, वो सुना था हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तंबीह फ़रमाई थी क्योंकि वो एक मस्जिद के अंदर इशा की नमाज़ पढ़ा रहे थे। तो वो कुरान पाक की जो लंबी सूरतों की तिलावत करते थे। जो पीछे जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे, वो सारा दिन थके हुए होते थे, तो जिसकी वज़ह से उनको थोड़ा-सा होता था कि सूरत जो है वो छोटी होनी चाहिए। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ज़िक्र फ़रमाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अ हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तंबीह फ़रमाई थी। तो फिर हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो तशरीफ़ लाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम लंबी-लंबी सूरतें ना पढ़ा करो, बल्कि तुम सूरतुल शम्स है, सूरतुल लैल है और सूरतुल दुहा, ये जो सूरतें हैं, इस तरह की सूरतों की तिलावत किया करो। इब्न कसीर रहिमहुल्लाह ने ये थोड़ा-सा तज़किरा किया है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो सब पर मेहरबान है और निहायत मेहरबान है। वशम्सी वदुहाहा, वाव जो है यहाँ पर, ये वाव कस्मिया है। यानी कि जब अल्लाह ताला कसम किसी चीज़ की कसम उठाते हैं तो वाह कहते हैं। और शम्स जो है वो अरबी ज़ुबान में सूरज को कहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि जब वाव कस्मिया आती है, तो उसके बाद जो अगला हर्फ है, उसके सबसे आखिरी जो हर्फ होता है, उसके नीचे ज़ेर आती है, जिससे पता चलता है कि ये वाव कस्मिया है। तो अल्लाह ताला कसम उठा रहे हैं, कसम है सूरज की। वा और ज़ुहा, ज़ुहा हमने पिछले सूरत के अंदर भी पढ़ा था। ज़ुहा का मतलब होता है दिन का वो वक़्त जिसमें सूरज बहुत नुमायाँ होता है। तकरीबन ये 8, 9, 10 बजे का टाइम होता है। इससे पहले का जो वक़्त होता है वो इशराक होता है। उसके बाद ज़ुहा 8, 9, 10 ये ज़ुहा का वक़्त है। इसे चाश्त का वक़्त भी कहते हैं। और फिर चाश्त के वक़्त के बाद 11, 12 ये ज़वाल का वक़्त होता है। तो यहाँ पर मतलब तो उसका वही है, लेकिन इसका जो लफ़्ज़ी तर्जुमा करेंगे वो करेंगे रोशनी की। और हा का मतलब होता है उसकी, किसकी? सूरज की। तो इसका मुहावरा तर्जुमा ये बन जाएगा कि कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की। वल कमरी इज़ा तलाहा, यहाँ पर वाव जो है वो कसमिया है, क्योंकि अगला जो कलिमा है उसके आखिरी हरफ के नीचे ज़ेर है, और इसलिए वाव कसमिया है। और कमर जो है वो चाँद को कहते हैं। कसम है चाँद की, इज़ा जब, तला, तला यतलू जो है वो अरबी ज़ुबान में अ, एक दूसरे के पीछे आने को कहते हैं। और हा का मतलब होता है उसके, किसके? चाँद के, सूरज के। तो इसका मुहावरा तर्जुमा बन जाएगा, और कसम है चाँद की जब वो उसके पीछे आ जाए, यानी सूरज के पीछे आ जाए। वन नहारी, और कसम है दिन की, और नहार जो है वो दिन को कहते हैं। और वाव जो है यहाँ पर भी कसमिया है, क्योंकि उसके आगे अगला जो कलीमा है उसके आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर है, तो यहाँ से पता चलेगा कि यह वाव कसमिया है। और इज़ा का मतलब होता है जब। और जल्ला, जल्ला युजल्ली, तजलिया, तजल्ली ज़ाहिर करना, वाज़िह करना।
اور ہا اس کو، کس کو؟ یہ بھی سورج کی طرف ہی جائے گی یہ بھی. اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو ظاہر کر دے. یہاں پر ایک تھوڑا سا ایک پیچیدگی سی ہے کہ پہلے سورج آتا ہے پھر دن آتا ہے، لیکن یہاں پر ترجمہ جو ہے وہ تھوڑا سا عجیب لگے گا اس وجہ سے کہ سورج جو ہے وہ دن کو واضح کرتا ہے، نہ کہ دن سورج کو واضح کرتا ہے. تو یہ اس کا ترجمہ بن جائے گا، لیکن جو اس کا لفظی ترجمہ یہ بنے گا قسم ہے دن کی جب وہ چھا جائے، یعنی کہ سورج کی روشنی کی جب وہ اس پہ چھا جائے. باقی ترجمہ جو ہے وہ ہم نیچے دیکھ لیں گے جب کریں گے با محاورہ. واللیل اذا یغشاہ، واو یہاں پر بھی قسمیہ ہے، اور کیونکہ اگلی حرف نیچے زیر ہے، اور لیل جو ہے وہ رات کو کہتے ہیں، اور قسم ہے رات کی اذا جب یغشا. یغشا غشیہ یغشا عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا. ہا کا مطلب ہوتا ہے اس پر، کس پر؟ یہاں پر بھی اس سے مراد جو ہے وہ سورج ہے، اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج پر چھا جائے، یعنی کہ اندھیرا آ جائے. والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، و اور ما. یہاں پر جو ما ہے وہ من کے معنی میں ہے، یعنی کہ اس سے مراد من ہے. تھوڑا سا میں یہاں پر آپ کو عربی زبان کے بارے میں بتا دوں کہ جو غیر عاقل چیزیں ہوتی ہیں، نان لیونگ تھنگز ہوتی ہیں، جیسے جانور ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہوتی، جیسے جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، ان کے لیے ماں کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور جو عاقل ہوتے ہیں، جو انسان ہیں، اس کے لیے من کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر ماں ہے لیکن یہ بیمانہ من ہے، ترجمہ اس کا من کے ساتھ کریں گے. قسم ہے آسمان کی، و ماں، اور جس نے، من کا ترجمہ میں نے کر دیا ہے، اور جس نے بنا. بنا یبنی ہوتا ہے بنانا، بنا یبنی کا مطلب ہوتا ہے بنانا، اور اس سے ایک لفظ نکلتا ہے بانی، بنانے والا. اس لیے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ بانی پاکستان کون ہے؟ تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. تو اس سے یہ لفظ نکلا ہے بنا یبنی، بنانا. اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو اللہ تعالیٰ آسمان کی قسم کھا رہے ہیں اور ساتھ میں اپنی قسم بھی کھا رہے ہیں. والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور اس کے بنانے والے کی. والارض، اور قسم ہے زمین کی، وما، اور یہاں پر بھی ما جو ہے وہ من کے معنی میں ہے. طحاہا، طحا جو ہے یہ بچھانے کو کہتے ہیں، اور ہا جو ہے اس کو، کس کو؟ یعنی کہ زمین کو. اور قسم ہے زمین کی اور اس کی، اس ذات کی جس نے زمین کو بچھایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بچھایا. تو اللہ تعالیٰ زمین کی قسم بھی کھا رہے ہیں اور اپنی قسم بھی کھا رہے ہیں. وَنَفْسٍ، اور قسم ہے انسانی نفس کی. وَمَا، اور یہاں پر بھی ماں جو ہے وہ من کے مطلب میں ہے. اور جس نے سوا، سوا یسوی کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کرنا، سنوارنا. اور قسم ہے اس ذات کی جس نے سوارا، ہا اس کو، کس کو؟ نفس کو. اور قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس نفس کو سوارا. کیسے سوارا؟ فَأَلْهَمَهَا، تو فا کا مطلب ہوتا ہے تو. فَأَلْهَمَ، الہما کا مطلب ہوتا ہے الہام کرنا، سمجھا دینا. ہا اس کو، تو اس نے سمجھا دیا اس کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو سمجھا دیا، اس کو بتلا دیا. فجور، برائی، ہاں اس کی برائی. و، اور تقوی، تقوی اس کا تقوی. فَأَلْهَمَهَا، تو اس نفس کو سمجھا دیا اس کا، اس کی برائی اور اس کی اچھائی. دونوں طریقے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیے ہیں. نیکی کا بھی پتہ ہے، برائی کا بھی پتہ ہے ہر انسان کو، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے ایمان والا نہ ہو. ہر انسان کو فطرتی طور پر اچھائی کا اور برائی کا پتہ ہوتا ہے. اسی پر ایک بہت بڑی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ،
کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. اب اگر وہ بچہ جو ہے اگر کسی یہودی کے گھر پیدا ہو جائے تو یہودیت کا رنگ اس پر چڑھ جاتا ہے اور وہ یہودی ہی بن جاتا ہے. اگر وہ کسی عیسائی کے گھر پیدا ہو تو عیسائیت کا رنگ اس پر چڑھ جاتا ہے اور وہ عیسائی مذہب پر چلنا چلتا ہے. اور اگر وہ کسی مجوسی گھرانے کے اندر پیدا ہو تو مجوسی بن جاتا ہے. اور اگر وہ کسی مسلمان گھر میں پیدا ہو تو مسلمان کی وہ راستے پر چل پڑتا ہے. تو لیکن ابتدائی طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر ایسا ایک نظام رکھا ہے کہ وہ فطرت پر ہی پیدا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی بھی بتا دی ہے، برائی بھی بتا دی ہے، ہر انسان کے سامنے واضح ہے. کتابیں آئی ہیں، انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ہیں، انہوں نے آ کے بتایا ہے. اور فطرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے رکھا ہے کہ ایک اندر سے اس کا ضمیر ہوتا ہے جو اس کو بے چین رکھتا ہے جب وہ کوئی برائی کرتا ہے، اور جب وہ کوئی اچھائی کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ سکون اختیار کر لیتا ہے. تو ایسا نظام اللہ پاک نے چلایا ہے. ابھی شروع سے میں ترجمہ کر دیتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ قسمیں اس کے اندر ہو گئی ہیں ایک ہی صورت کے اندر. تو وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آ جائے. وَالنَّهَارِ، اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو روشن کر دے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج پر چھا جائے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی جس نے اس کو بچھایا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی دل کی جس نے اس کو سنوارا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس اس کو بتا دیا اس کی اچھائی بھی اور اس کی برائی بھی. یہاں پر دیکھیں کتنی قسمیں، 7-8 قسمیں بنتی ہیں. اور ہم نے پہلے اسباق کے اندر یہ بھی پڑھا ہے کہ قسم کھانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. جب کوئی بہت ہی ضروری بات کرنی ہوتی ہے، امپورٹنٹ بات کرنی ہوتی ہے، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس بات کے اندر وزن رکھنے کے لیے بات کرنے والا جو ہے وہ قسم کا سہارا لیتا ہے تاکہ جس کو بات سنائی جا رہی ہے اس کو اس بات کا یقین آ جائے. اگر تو بات معمولی سی ہوتی ہے تو اس کے لیے کسی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر بات بہت ذی شان ہو، بات بہت قیمتی ہو اور اس کی بڑی امپورٹنس ہو، تو پھر بعض اوقات کہنے والا جو متکلم ہوتا ہے وہ قسم کا سہارا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی قسم اٹھاتے ہیں، جس کی چاہے وہ قسم اٹھا سکتے ہیں، اور جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں اس چیز کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اب اس کا یہ تو سارا جو یہاں تک جو تھا نا، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ قسم تھا. اب آگے جو بات ہوگی وہ جواب القسم ہوگی کہ قسم کھانے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی، اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھائے، اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے. اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا، اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا. پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے. یہاں پر ایک حاشیہ ہے. سورج کو عربی زبان میں شمس کہتے ہیں، اور اسی کے نام پر اس سورت کا نام سورۃ الشمس ہے.
सूरत में असल मजमून ये बयान फरमाया गया है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में नेकी और बदी दोनों किस्म के तकाजे पैदा फरमाए हैं। अब इंसान का काम ये है कि वो नेकी के तकाजों पर अमल करे और बुराई से अपने आप को रोके। ये बात कहने के लिए अल्लाह ताला ने सूरज, चांद, दिन और रात की कस्में खाई हैं। इसमें शायद इशारा ये है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरज की और दिन की रोशनी भी पैदा की है और रात का अंधेरा भी, इसी तरह इंसान को नेकी के कामों की भी सलाहियत दी है और बदी के कामों की भी सलाहियत दी है। अब कसम खाने के बाद अल्लाह ताला जो जवाबुल कसम है वो यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है। कद अफलह मन ज़क्काहा। कद का मतलब होता है तहकीक, बेशक। अफलह, फलाह पा गया, कामयाब हो गया। मन, जो। ज़क्का, ज़क्का युज़क्की का मतलब होता है पाक करना। हा, उसको, किसको? नफ्स को। कद अफलह मन ज़क्काहा, तहकीक, बेशक वो शख्स कामयाब हो गया, फलाह पा गया जिसने नफ्स को पाकीज़ा बना लिया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा। और वा का मतलब और, कद बेशक, ख़ाबा नामुराद हो गया, मन जिसने, दस्सा, दस्सा का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज के अंदर दंसा देना। दस्सा जिसने इसको दंसा दिया, नफ्स को गुनाहों के अंदर दंसा दिया कि भाई गुनाह ही करता रहता है। तो दो अल्लाह ताला ने रास्ते बता दिए हैं कि कामयाब वो होगा जो अपने नफ्स को पाकीज़ा बनाएगा और नामुराद वो होगा जो अपने नफ्स को पाकीज़ा नहीं बनाएगा। अब नफ्स जो है वो कैसे पाकीज़ा बनता है? ये बनता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पर चलने से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका लेकर आए हैं, जो सुन्नतें लेकर आए हैं, जो ज़िंदगी मुबारक लेकर आए हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में लाना, इससे इंसान पाकीज़ा बनता है। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के रास्ते पर चलना, ये जो रास्ता है, ये सलफ़ सालिहीन का रास्ता है। यही रास्ता है जो अल्लाह ताला को पसंद है। जो इस रास्ते पर चलेगा, वो अपने नफ्स को पाक कर लेगा। जो अपने नफ्स को पाक कर लेगा, वो फलाह पा जाएगा। और जो अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मानेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई ज़िंदगी के मुताबिक नहीं चलेगा, वो अपने नफ्स को गुनाहों के अंदर दंसा देगा। और जो अपने नफ्स को गुनाहों के अंदर दंसा देगा, वो नामुराद हो जाएगा दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और सारे मुसलमानों को, सारी इंसानियत को अल्लाह ताला के अहकामात पर आने की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर आने की तौफीक दे और हर उस बुराई से बचाए जिससे नफ्स जो है वो गंदा हो जाता है, आलूदा हो जाता है। यहाँ तक अल्लाह ताला ने बात करने के बाद फिर अगली जो आने वाली आयात हैं उसमें एक कौम का वाकया बयान किया है। और ये कुरान पाक का तरबियत करने के हवाले से बहुत ही अच्छा उसलूब है कि अल्लाह ताला, देखें पहले देखें, एक छोटी सी बात समझाने के लिए अल्लाह ताला ने, छोटी इसलिए कह रहा हूं कि मुख्तसर बात है लेकिन कीमती बात है, कि अल्लाह ताला ने पहले कितनी चीजों की कस्में उठाई हैं, उसके बाद ये बात बयान की है। फिर इसी पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने नमूने के तौर पर एक कौम का किस्सा भी बयान किया है कि वो कौम ऐसी थी कि उन्होंने अपने नफ्स को आलूदा कर लिया था, तो फिर उनका अंजाम कैसे हुआ। मैं भी और आप भी, जब हम कभी किसी ऐसी मजलिस में जाएं जहां पर हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी हो, अपने से छोटे लोगों की तरबियत करनी हो, अगर हम किसी इदारे के अंदर हैं, किसी स्कूल के अंदर हैं, अपने हमारे मातहत लोग हैं, हमने उनकी तरबियत करनी है, तो किस्से के साथ जो सच्चे वाकयात हों सहाबा के, अंबिया के, जब हम उन वाकयात के जरिए से अपने मातहत लोगों की तरबियत करेंगे तो उसका बड़ा ही अच्छा असर होगा। कज़्ज़बत समूदु बितग़वाहा। कज़्ज़बत का मतलब होता है तकज़ीब करना, जुटलाना। समूद ये कौम का नाम है, कौम समूद। बितग़वाहा, बा का मतलब होता है के साथ, तग़वा का मतलब होता है तुग़यानी, और इससे मुराद होता है डिठाई और सरकशी, और हा अपनी। कज़्ज़बत समूदु, कौम समूद ने तकज़ीब की अपनी सरकशी की वजह से। कैसे की?
وہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، اذا جب، لیکن جب سب ملا کے پڑھیں گے تو بنے گا اذم بعثا، اذم بعثا۔ ام بعثا کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، اٹھنا، تیار ہونا۔ اشقا، اشقا کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ بدبخت، ہا اس قوم کا، کہ جب اس قوم کا سب سے زیادہ بدبخت آدمی کھڑا ہوا۔ کس کام کے لیے کھڑا ہوا؟ یہ واقعہ جو ہے وہ قوم ثمود اور حضرت صالح علیہ السلام کے درمیان ایک واقعہ ہے کہ قوم ثمود نے وہ اپنی ڈٹھائی پر تھے، اس نبی کی بات نہیں مان رہے تھے، تو انہوں نے یہ تقاضا کیا نبی سے کہ اگر اس پہاڑ میں سے ایک ایسی اونٹنی نکلے جو گابن ہو اور باہر آ کر بچہ دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ کے کرنے سے وہ ایسا ہی ہوا، لیکن اپنی ڈٹھائی کی وجہ سے جب انہوں نے کھلی نشانیاں بھی دیکھ لی کہ ایک اونٹنی جو تھی وہ پہاڑی میں سے نکلی اور وہ گابن تھی اور اس نے آ کر بچہ جنا، اس کے باوجود بھی وہ قوم جو تھی وہ ایمان لے کر نہیں لائی۔ اب وہ جو وہاں پر پانی کا ایک تالاب تھا یا کنواں تھا، جو پانی جو قوم کے پانی پینے کی جگہ تھی، وہاں پر یہ طے ہو گیا کہ ایک دن جو تھی وہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن جو ہے وہ باقی قوم والے پانی پئیں گے۔ لیکن جو مشرکین تھے ان کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی، تو انہوں نے اس اونٹنی کی جو ٹانگیں تھیں وہ کاٹ ڈالی اور اس اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کا عذاب آیا۔ سب سے پہلے اس اونٹنی کو مارنے کے لیے جو لوگوں کو دعوت دی تھی، وہ اس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ جب اس قوم کا اذم بعث اشقاہا، کہ جب اس قوم کا سب سے زیادہ بدبخت آدمی کھڑا ہوا، اس کا نام تھا قدار ابن سالف۔ قدار ابن سالف اپنی قوم کا ایک بڑا ہی معزز آدمی تھا، لوگ اس کی بات سنتے تھے، مانتے تھے۔ تو اس نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ کیوں نہ ہم اونٹنی کو مار ڈالیں تو سارا قصہ ہی ختم ہو جائے گا، پانی کی باری جو ہے وہ دونوں دن ہی ہماری ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس نے کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ اونٹنی کو مار ڈالیں۔ تو جب وہ کھڑا ہوا تو فقال لہم، تو پس کہا، فقال تو پس کہا، لہم ان سے، اس قوم سے، رسول اللہ اللہ کے رسول نے، اور اس سے مراد جو ہے وہ صالح علیہ السلام ہیں۔ فقال لہم رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، ناقۃ اللہ، کہ ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، اور اللہ یعنی کہ ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، کہ بھئی اللہ کی اونٹنی کا خیال کرو، اس کا لحاظ رکھو، اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت مت کرنا، اس کو تکلیف نہ پہنچانا۔ و اور سقیا، سقیا کہتے ہیں پانی پینے کی باری کو، سقیا کہتے ہیں پانی پینے کی باری کو۔ ایک دن قوم کی باری تھی اور ایک دن اونٹنی کی باری تھی، تو اللہ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس اونٹنی کا بھی خیال رکھو اور اس کی جو پانی پینے کی باری ہے اس کا بھی خیال رکھو۔ فَكَذَّبُوهُ، تو قوم نے ان کی بات کو نہ مانا، اس بات کو جو صالح علیہ السلام نے اوپر کہی تھی اس بات کو انہوں نے نہیں مانا۔ فَعَقَرُوا، تو مار ڈالا، ہا اس اونٹنی کو، تو انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ فَدَمْدَمَ، دمدمہ کا مطلب ہوتا ہے غصے میں آ جانا۔ فَدَمْدَمَ، تو غصے میں آ گئے، علیہم ان پر، ربہم ان کے رب، تو اللہ تعالیٰ ان پر غصے میں ہو گئے، غضب میں آ گئے، بِذَنبِہم ان کے اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ فَسَوَّاهَا، تو ان کو برابر کر دیا، یعنی اس قوم کو ہلاک کر دیا، کوئی چیز بھی جو تھی وہاں پر نہیں چھوڑی، ساری چیزیں جو تھیں وہ لیول ہو گئیں، برابر ہو گئیں۔ وَلَا، اور نہیں، یخافو ڈرتا، اور اللہ نہیں ڈرتا، عقبہ، عقبہ کہتے ہیں انجام کو، ہا اس کے انجام کو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَخَافُ، اور اللہ نہیں ڈرتا اس کے انجام کو، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ غصہ ہوئے، ناراض ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کسی کا خوف نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کو کسی کا خوف نہیں ہے، کسی کام کے انجام کا خوف نہیں ہے۔ اس چیز کا ترجمہ ہے، فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے، اور نامراد وہ ہوگا جو اس کو گناہ میں دنسا دے۔
قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا، یعنی پیغمبر کو بھی جھٹلایا اور جو وہ دعوت لے کر آئے تھے اس کو بھی جھٹلایا۔ جب ان کا سب سے سنگ دل شخص اٹھ کر کھڑا ہوا تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ پھر بھی انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ نتیجہ یہ کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر سب کو برابر کر دیا۔ یہ بہت ہی ماشاءاللہ مناسب ترجمہ کیا ہے دم دمہ کا، کہ جو اردو محاورے کے اوپر بھی پورا اترتا ہے، تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر سب کو برابر کر دیا، اور اللہ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پر جو نفس کو پاکیزہ بنانے کا مطلب ہے، نفس کو پاکیزہ بنانے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے دل میں جو اچھی خواہشات اور اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں ابار کر ان پر عمل کرے، اور جو بری خواہشات یا جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں دبائے۔ اسی طرح مسلسل مشق کرتے رہنے سے نفس پاکیزہ ہو کر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کا ذکر سورۃ الفجر کی آخری آیتوں میں گزرا ہے۔ انشاءاللہ اگلے اسباق میں وہ آ جائے گی۔ یہاں پر ایک بات ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ نفس کو پاکیزہ بنانا یہ ایک دن دو دن کا کام نہیں ہے، بلکہ مسلسل محنت کا کام ہے، پھر جا کر نفس جو ہے وہ سیدھے راستے پر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے جو نفوس ہیں ان کو پاک بنائے۔ یہاں پر آخر میں قوم سمود کا تھوڑا سا تذکرہ ہے۔ قوم سمود کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے یہ اونٹنی پیدا فرمائی تھی اور لوگوں سے کہا تھا کہ ایک دن کنواں سے یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم پانی بھر لیا کرنا۔ لیکن اس قوم کی ایک سنگدل شخص جس کا نام قدار بتایا جاتا ہے، اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس قوم پر عذاب آیا۔ تفصیل کے لیے سورۃ اعراف آیت نمبر جو 73 اس کا حاشیہ دیکھ لیا جائے۔ فسواہا کا مطلب کیا تھا؟ یعنی سب فنا ہو گئے اور کوئی باقی نہیں بچا۔ ولا یخاف عقباہا کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ جب انسانوں کا کوئی لشکر کسی بستی میں تباہی مچائے تو اس سے یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ کوئی اس سے انتقام نہ لے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے تو اسے کسی کے انتقام کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی کے پاس بھائیوں میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو